लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं, पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। रस्तों में कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी थी, किसी को 3 किसी को 4, खून उनका बहा हुआ था। सात बंदे थे, एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। तो हर चीज में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी, मैं तो नहीं देख सकता। मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं ताबूत के ले जाओ दफनाओ अपने प्यारों को। यार बस है यार, खुदा का वास्ता है, कोई सुनने वाला है यार इस पाकिस्तान में। वेरी वार्म वेलकम। आपने ये ट्रेजिक लम्हात देखे, आज पूरा दिन स्क्रीन चलते रहे। पाकिस्तान के लिए नेशनल ट्रेजिडी का दिन है। 130 ज्यादा बच्चे शहीद हुए उस वॉर ऑन टेरर में जो पिछले एक दिहाई ज्यादा हो गया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा है और बहुत से लोग उसका ताना बाना शुरू करते हैं अफगान जिहाद से, और वहां पर उसके बाद जो भी अफगानिज यहां पर रह गए या उसके बाद जो अमेरिका का अनफिनिश्ड बिजनेस था वो करते गए। लेकिन बहरहाल ये जो बच्चे आज 130 ज्यादा शहीद हुए और उनकी माएँ और उनके खानदान जो है, उनको शायद इस बात से कोई गर्ज ना हो कि तारीख के अंदर पाकिस्तान ने क्या जराइम किए या अमेरिका ने क्या जराइम किए या पाकिस्तान ने क्या सवाब कमाए या पाकिस्तान ने कितनी फतवाहात की सोवियत यूनियन को तोड़ के। आज उन्होंने जो है एक उस ट्रेजिडी को ना सिर्फ देखा है बल्कि उनकी सारी जिंदगियां जो हैं अब इसी ट्रेजिडी के साथ गुजारेंगी। हम तो आज का एक शो करके कल तक खत्म हो जाएगा ये मामला। लीडरान, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन समेत उनके लिए मामला 1 से 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जिन माओं के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए आज इस वाक़े के अंदर, वो किस तरह इस चीज को भुला पाएंगी, वो किस तरह जिंदगी में दोबारा नॉर्मल हो पाएंगी। वो बच्चे जिन्होंने अपने सामने जो है अपने क्लास फेलोज को और दोस्तों को गिरते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है, उनकी जिंदगियां साइकोलॉजिकली किस तरह हमेशा के लिए चेंज हो गई हैं। ये पाकिस्तान है आज का और इसमें दुनिया जहान के मुबस्सिरीन वैसे तजिया कर रहे हैं, खासतौर पर बैरून मुल्क के तजिया निगार हैं, लेकिन उनको इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं है। मैं अभी CNN पे देख रहा था, एक साहब को बैठाया हुआ था, उन्होंने कराची से पाकिस्तानी है या अमेरिकन पाकिस्तानी है, वो फरमा रहे थे कि जी जब से ये वॉर ऑन टेरर, जब से ये अफगानिस्तान का जिहाद शुरू हुआ, जिहादी पैदा हुए और उसके बाद से सारा कुछ हुआ, तबाही आई, उनको जरा सा भी इस बात का भी एहसास नहीं था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि जिहाद जो था वो अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी था और उसके बाद अमेरिका का अनफिनिश्ड बिजनेस था, जिसके बाद ये सारे मामला जो यहाँ पे खराब हुए। लेकिन वो अपने तय एक एनालिसिस करते जा रहे थे, हम भी करते जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली गम की इस घड़ी में जो लोग इसको सफर कर रहे हैं उनकी सफरिंग का 1% भी यहाँ पर मैं फील नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान के स्कूल, पाकिस्तान के बच्चे कितने इनसिक्योर हैं, इसका अंदाजा आज आप देख सकते हैं। जो हमने आज आपको रिपोर्ट दिखाई है, सुबह से आपके सामने रिपोर्टिंग की जा रही है। इन तमाम मामलात के ऊपर आज सियासत से बालातर होकर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब, बहुत वार्म वेलकम, डॉक्टर बाबर रहमान साहब, नजीर नाजी साहब, शाहिद लतीफ साहब, और हमें अभी ज्वाइन करेंगी आसमा जहांगीर साहबा। हारून रशीद साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए, गुजारा यह है कि सानहे इससे बड़े भी तारीख में गुजरे, ये बहुत तकलीफ दे वाक़या है। एक बच्चा अगर मारा जाता है, मुझे याद है माल रोड पे चूजे छोड़ दिए थे एहतजाज करने के लिए, जो गाड़ियों के टायरों के नीचे कुचले गए थे पोल्ट्री वालों ने, तो लोग उस पर रो दिए थे। एक बच्चे की जिंदगी और इतने सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों के चले जाना बड़ा अलमिया है। मगर हादसे इससे बड़े भी तारीख में हुए हैं। नागासाकी का वाक़या हुआ है, 2 शहर ही तबाह कर दिए अमेरिकन ने। आलमी जंगें हुई हैं, करोड़ों आदमी मर गए हैं, 5 करोड़ रेड इंडियंस कत्ल कर दिए गए थे। रूस में 5 करोड़ आदमी कत्ल हो गए थे, मौजूद के चीन में हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया में हो गए थे। खाना जंगियां होती हैं। देखना ये होता है ऐसे मौके पर बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, अपने प्रेजुडिस से ऊपर उठकर तजिया करना चाहिए और देखना चाहिए हो क्या सकता है, इस सानहे में सबक क्या है। हर सानहे में एक सबक होता है।
اگر کسی کو اپنے تعصبات ہی سے یاد ہیں اور اسی کی گرفت میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ انصاف کر سکتا ہے یا کوئی مدد کر سکتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے. یہ ٹھیک ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے ماضی میں کیا غلطیاں کی، لیکن ایک غلطی جو کرتے ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی، انٹلیکچوئل بھی، لیڈر بھی، وہ یہ ہے کہ ماضی کا تجزیہ سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، سیلف سمپتھی ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، رونے پیٹنے کے لیے نہیں کیا جاتا. نظام انصاف نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی نظام انصاف نہیں ہے. نہ عدالت ہے، نہ پولیس ہے، نہ سول سروس ہے. انٹیلیجنس کام نہیں کرتی، سول سروس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. کیا دوسری قوموں نے اس طرح کے حادثات سے ترکی نہیں گزرا ہے؟ اس سے پچھلی صدی کا لندن نہیں گزرا ہے؟ کیا نیو یارک میں ایسے علاقے نہیں تھے نو گو ایریاز؟ کیا کبھی وہاں وائلڈ ویسٹ نہیں تھا؟ اگر آپ اپنی پولیس کو پولیس بنا دیں، پولیس کی انٹیلیجنس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. قومی پالیسیاں اپنی جگہ اس پہ بھی آتے ہیں. اگر آپ اپنے سول اداروں کو مضبوط بنائیں، طیب اردگان نے کہا تھا نواز شریف سے کہ سول اداروں کو مضبوط بنا کے سچویشن کو آپ فیس کر سکتے ہیں. اگر سیاسی قیادتیں یکسو ہوں، دیکھیے باقی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر بچے تو سبھی کے تھے، این پی والوں کے بھی تھے، تحریک انصاف والوں کے، نون لیگ، وہ سب ہمارے ہی بچے تھے. اگر یہ 12 سال ہم نے ضائع کر دیے، اب وقت نہیں ہے ضائع کریں. اس چیز پہ تو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ متفق ہو. اسی طرح آپ پھر اس جو تقاضے ہیں حالات کے، جدید ماڈرن پولیس، پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد پولیس ڈیولپ کریں، انٹیلیجنس بہتر بنائیں. یہ سڑکوں کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، اسلحہ سڑکوں کے لیے لے کے جاتے ہیں. کیوں ہم انہیں ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے؟ نمبر 1 چیز تو خیر یہ ڈٹرمینیشن ہے اس مقصد کے لیے، جس میں یہ کہ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، جو سراج الحق صاحب سے بھی کہتا ہوں، مولانا سمیع الحق سے بھی، فضل الرحمان سے بھی، کل تک آپ کا جو تجزیہ تھا مہربانی کر کے اس پہ نظر ثانی کریں. اس لیے کہ حکومت کا پہلا کام جو ہوتا ہے وہ جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے. عمران خان نے بہت اچھا جیسچر ویسے دیا ہے کہ اس نے کہا کہ ایجیٹیشن بند کر دیں. میرا خیال دھرنا بھی انہیں ختم کرنا چاہیے، مگر اب نواز شریف صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے، صرف کانفرنس کا بلانا نہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، جھگڑا ختم کریں، باقیوں کے ساتھ بھی اختلاف رہے، جاری رہے، سیاسی عمل جاری رہے گا، زندگی کہیں تھم نہیں جاتی، باقی کام رک نہیں جاتے. مگر اس پہ یکسو ہوں. پہلی پرائرٹی دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. موٹر وے کے لیے جو 200 ارب روپے رکھے ہیں وہ نیکٹا کو دیں، قومی ادارہ بنائیں، پولیس کو ٹھیک کریں، انٹیلیجنس کو ٹھیک کریں. میڈیا کی ذمہ داری ہے اور اخبارات کی ذمہ داری ہے کہ ٹیررزم کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرنے والے جو ہیں ان کو موقع مزید فراہم نہ کریں. اگر ہم یکسو ہو جائیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، میں ماہرین سے ملتا رہتا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے، نہیں تو زیادہ سال 1.5 سال میں ہو سکتا ہے. ویک وہ بہت ہے ویسے اس وقت، 5-10% ان کی طاقت رہ گئی، اسی لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں، اسی لیے انہیں صاف ٹارگٹ تلاش کیا ہے اور بہت ہی یعنی درندگی کا ایسا مظاہرہ کیا ہے. لیکن ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، یہ صلاحیت بھی ہے ہماری، قومی اتحاد کے ذریعے، اداروں کی کیپیسٹی بڑھا کر اور ڈٹرمنیشن کے ذریعے. بڑا جی مفصل تجزیہ کریں. نذیر ناجی صاحب، یہ دہشت گرد جو ہے ان کی مضبوطی ظاہر کر رہی ہے اس وقت، جو ریئیکشن ان کی طرف سے آیا ہے، یا ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ جی میں تو یہ سارے تجزیے اور یہ تاریخ اور یہ حوالے سن کے حیران ہو رہا ہوں. مختلف میں سن رہا ہوں تبصرے ٹی وی پر. یہ ہے جی کہ میں تو اب جب بھی کہیں جاتا ہوں، کہیں میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو میں اس وقت کوئی لیکچر نہیں دیتا، میں اظہار غم کرتا ہوں. وہ 2-3 دنوں کے بعد کہیں جا کر یہ سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں ویسا واسطے کے. ان کے گھروں میں میتیں پڑی ہیں، بعض میتیں گھروں تک نہیں گئی، ابھی تک غسل نہیں دیے جا سکے، ابھی دفنائے نہیں جا سکے، اور ہم یہ دین میں نکالنے بیٹھ گئے. کسی غاب شریک ہونا بھی سیکھ جائے. وہ بہت دکھی ہیں، ان کے لیے قیامت آ گئی ہے، ان کی ماؤں پر قیامت آ گئی ہے، ان خاندانوں پر قیامت گزر گئی ہے. اس قیامت پر کچھ رو دھو لیں. آج کا دن تو اس چیز کا ہے. رائٹ. ناجی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یعنی کہ یہ جو واقعہ آج کا ہوا ہے یہ خدا نہ خواستہ، میں بھی آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا کہیں دیر نہ ہو جائے، اس میں آبویسلی آپ نے آرمی چیف اور ان کا آپریشن اس کی بڑا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ جس کنفیوژن کا شکار جنرل ضیاء اور جنرل مشرف دونوں تھے وہ یہاں پہ نہیں پائی جاتی. تو آج کا یہ جو ریئیکشن آیا ہے ٹیررسٹ کا، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے کبھی کسی وقت آئے گا جا کے؟ جی جب آپ ٹیررسٹ کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں
تو اس کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. 2 ملک جنگیں لڑتے ہیں تو ان کے رولز ہیں انٹرنیشنل جنگ لڑنے کے. ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ ہر چیز سے بغاوت کر کے، ہر مذہب سے، قوانین سے، روایات سے، ہر چیز توڑ کے یہ اس راہ پہ چلتے ہیں. ان سے کسی قسم کی بھی کوئی انسانیت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ اپنی انسانیت کو ختم کر کے آتے ہیں. یہ انسانیت سے درندے بن چکے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ نے وہی دیکھنا ہے کہ کوئی بھیڑیے کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ آ کے آپ پر کیسے کیسے حملہ کرے گا. اس کے کوئی رولز نہیں ہوتے جنگ کے. رائٹ. بابر اعوان صاحب، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ٹیررسٹوں کو ڈیل کرنے کی. تو آج کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ کا ضرور کمنٹ چاہوں گا. اور کیا پاکستان آج کتنا کہاں نظر آ رہا ہے؟ ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں کہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ شہادت پہ فخر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آبویسلی کیا ویکنس کا بھی اظہار ہے کہ اتنے ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں ٹیررزم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری تمام تر انٹیلیجنس کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پہ کب اٹیک ہو جائے گا، کہاں سے ہو جائے گا. سب سے پہلے تو میں جو دکھ ہے والدین کا، اس میں دعا بھی اپنی شامل کرتا ہوں اور اپنے آنسو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں، قوم کے آنسو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. دوسرا، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب پاکستان کے بارے میں امید دینے کی ضرورت ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اندر، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے کھلے دشمن اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے چھپے ہوئے دشمن، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دشمن جن کے نام ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ دشمن جو ہمارے برادران بھی کہلاتے ہیں، وہ سارے کا سارا صرف پاکستان کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین، پاک سرزمین کھینچنے کی ایک سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے کئی روپ ہیں، اس کے کئی رنگ ہیں، اس کے کئی چہرے ہیں. ایک کامران، آپ نے ایک چہرے کا اشارہ کیا کہ کوئی بات کر رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا. جی. دوسرا، انڈیا کے اندر بھی ایسی زبان، ان کی جو میرا کور ہے ایک سابق اسپیکر، انہوں نے بھی بڑی اسی طرح کی زبان بولی ہے. تو میں سب سے پہلے شروع میں یہ اپنے وطن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اے وطن، خون میں ڈوبے ہوئے تیرے پرچم کی قسم، اے وطن خون میں ڈوبے ہوئے تیرے پرچم کی قسم، تو نے جینا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. امید نہیں ختم کرنی چاہیے اور امید کو زندہ رکھیں پاکستان کے لوگ. مشکلات پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں، اور یہ تو بہت ہی بڑا سانحہ ہے. تھوڑا سا میں دوسرا پہلو اس کو ضرور آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دکھی دل کے ساتھ بھی اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں بالکل ٹھیک کہنے لگا ہوں. پاکستان میں اس وقت جس قدر جو نظام ہے، اب میں حکومت کی بات نہیں کروں گا آج کے دن میں، وہ اس قدر کمزور ہے، وہ اس قدر کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ اس قدر بے رخی برت رہا ہے اس قسم کے ایشو سے، جس طرح کا آج ایک اور سانحہ ہوا ہے. جتنا میں نے تاریخ میں اس سے پہلے کم ہی حکومتوں کو، اس سے کمزور حکومتیں آئی ہوں گی، نظام ایسا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، شاید چلے بھی کچھ عرصہ اور یا کتنا عرصہ. جو آپ 3 چیزوں کی طرف دیکھ لیجئے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیتھ رو میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں حکومت، یہ بھی اور پچھلی بھی، کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی جرائم ہیں جو پاکستان کے خلاف جنگی حیثیت میں استعمال ہو سکتے ہیں یا انٹائی ٹیررزم ایکٹ میں آتے ہیں، ان کا زیادہ رخ سیاسی لوگوں کی طرف ہے اور اصل جو واقعات ہیں ان کی طرف نہیں ہے. تیسرا، انویسٹیگیشن کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. بالکل کوئی جائے واردات پہ پولیس والا جانے کی ہمت ہی نہیں کرتا. یہ آپ پشاور کی بات کریں، کراچی میں کوئی نہیں جاتا. میں نے ایک دفعہ صدر ہاؤس کے اندر میٹنگ تھی جس میں اسلم رئیسانی بھی موجود تھے، چیف منسٹر تھے. وہاں پہ اس وقت ایک پنجاب سے بھیجے ہوئے چیف سیکرٹری صاحب تھے، بڑے لائق، سارے لوگ تھے اور باقی ادارے بھی موجود تھے. تو وہاں میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے اس پچھلے 1 سال میں ایک مقدمہ بتا دیں جس کی آپ نے عدم پتہ کرنے کے علاوہ کوئی تفتیش کی ہو. جس ملک میں ایف آئی آر کے بعد کچھ جرائم کی تفتیش نہیں ہو سکتی، جس ملک میں گرفتاری کے بعد کچھ جرائم کا پروسیکیوشن نہیں ہو سکتا، جس ملک میں پروسیکیوشن کے بعد کچھ جرائم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جس ملک میں کچھ جرائم کا فیصلہ ہونے کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کہیں گے کوئی انصاف بھی ہے؟ میں تو نہیں مانوں گا. دوسرا، اب آپ نے انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا
سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ تھوڑا سا میرا انپٹ بھی شامل تھا. یہ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی 2014 سے 2018 تک جو بنائی گئی ہے یہ میری میز پہ پڑی ہوئی ہے اور کسی آج کے پروگرام کے لیے نہیں ہے. میں نے وہاں نہیں جا سکا, میں اسٹوڈیو میں یہاں مجھے بیٹھنا پڑا. یہ پالیسی میرے سامنے, اس میں وہ دعوے کیے گئے ہیں, اس میں ایک روڈ میپ دے دیا گیا, وہ سارے روڈ میپ پیچھے رہ گئے. ہم میٹرو بس میں لگ گئے کیونکہ یہ جو روڈ میپ ہے اس میں تو آگ ہے, اس میں تو خون ہے, اس میں تو لاشیں ہیں, اس میں تو آنسو ہے, اس میں تو سسکیاں ہیں, اس میں تو آئے ہیں. ہمیں تو کچھ اور چاہیے, وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس کا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ناکارہ ہو گیا, ہم کہتے ہیں موٹر وے ناکارہ ہے اس لیے کہ 200 ارب وہاں لگایا جا سکتا ہے. اب پولیس میں جو ریفارمز جن کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر جو اس سے بھی اگلی بات ہے, اس وقت پورے کا پورا پاکستان اپنی چھاتی پہ زخم سہ رہا ہے ہر طرح کے, لیکن کوئی زخم سہلانے والا, مرب رکھنے والا تو بعد میں آئے گا, ادراک کرنے والا بھی نہیں ہے اگر نظام کے اندر کوئی. تو پھر کیا اس پہ اور کیا ہم تبصرہ کر سکتے ہیں سوائے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے اس بڑا جی مایوس کن پکچر آبویسلی. اور ویورز آپ کو بتا دوں کہ یہ لائیو امیجز آپ دیکھ رہے ہیں, جو بچوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں. آبویسلی اس وقت قیامت کا ایک منظر ہوگا ان گھروں کے اندر جہاں پر سب کچھ ہے, جہاں یہ ٹریجڈی, یہ سانحہ جو ہے اس وقت بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے. اور نہ جانے کتنے سال لگیں گے اس سے باہر نکلنے میں, اور ہو سکتا ہے باہر کبھی بھی نہ نکلا جا سکے. شاہد لطیف صاحب بات ہو رہی تھی, ناجی صاحب بھی بات کر رہے تھے, بابر اعوان صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہارون رشید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ناگاساکی میں بھی بم گر گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لیڈرشپ تھی جاپان کے اندر اس زمانے میں بھی, تو انہوں نے جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی پاور بنا دیا ورلڈ وار 2 کے بعد, بروکن ڈاؤن کنٹری ہونے کے باوجود. پاکستان میں آپ کو قیادت نظر آتی ہے یا قیادت کا فقدان نظر آتا ہے کہ ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں قوموں کے اندر, لیکن اس سے باہر نکالنے کے لیے جو لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ نہایت افسوس کے ساتھ جو آج کا واقعہ ہوا ہے, میں اس پر اپنا اظہار غم کروں گا. الفاظ نہیں ہیں جس سے اپنے جذبات کی عکاسی کی جا سکے. ان والدین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قوموں کی زندگی میں سیٹ بیکس بھی آتے ہیں, کرائسس بھی آتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات جن قوموں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس سے کہیں بڑے کرائسس میں سے گزری, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ قومیں جب ان کرائسس میں سے گزری تو کیا انہوں نے اپنی کوئی پالیسی, اس کے اوپر کسی قسم کی منصوبہ بندی کہ ان کرائسس سے ان کو کراس کر کے, ان کو اوور کم کر کے آگے کیسے چلنا ہے, انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کی مثال آپ نے دے دی کہ جاپان کہاں سے شروع ہوا, جرمنی کے ساتھ کیا ہوا, اور آج وہ کہاں ہیں. تو یہ تو ایک تاریخ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں جانا چاہیے. ہم میرا خیال ہے اسٹریٹ اوے اپنے اوپر آتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا. یہ کم از کم 10-12 سال سے یہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. یعنی ابھی سے 2-4 سال یا 2-3 سال پہلے ہمارے ہاں کنسنسس نہیں تھا کہ یہ کیا ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے. باوجود اس کے کہ 50,000 سے زائد لوگ مارے گئے, 2 لاکھ سے زیادہ زخمی اور اپاہج ہو گئے, اور ہم یہ فیصلہ نہ کر پائے بحیثیت قوم کہ یہ جنگ کس کی ہے اور یہ لوگ کون ہیں, اور ہم یہ کہتے رہے کہ انہیں منا لو, مذاکرات کر لو, اور یہ تو بھٹک گئے ہیں, ہم سے روٹ گئے ہیں. یعنی اس حد تک جب بے حسی ہوگی, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک حادثہ ہوا, ایک واقعہ ہوا, ہم نے مذمت کی, آگے چلے. یعنی 3 دن 1 ہفتہ بھی اس کے اوپر ہم نے نہ بات کی, نہ اس کے انالیسس کیے, نہ کوئی پالیسی سامنے آئی, اور اگر آئی تو وہ لفظی پالیسی آئی. دیکھیں ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے, اب موجودہ حکومت پہ آ جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی دہشت گردی کے خلاف جو قوانین پاس ہونے تھے وہ نہیں کیے. تو جب ان لوگوں کو کوئی خطرہ خوف نہیں تو کیا یہ آپ کی اور میری زبان سمجھیں گے؟ کیا یہ زبان سمجھنے والے لوگ ہیں؟ تو پھر ہم نے وہ قوانین کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی؟
ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی. اور پھر جب حکومتیں اٹھ کے کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں, اظہار ہمدردی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑا زخم ہم ان لوگوں کے دلوں پر نہیں لگا سکتے جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے, کیونکہ وہ واپس نہیں آئیں گے. مگر کم از کم اگر وہ دیکھیں کہ ہاں جی کوئی اس کا سدے باب ہو رہا ہے, تو شاید ان کو وقت کے ساتھ صبر آ جائے اور سکون آ جائے کہ ہمارے بچے ہمارے پیارے گئے, شاید اگلے آنے والوں کے لیے کوئی معاملہ جو ہے زیادہ سیف ہونے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور اس کے تحت جو نیکٹا کو فعال بنانے کی بات کی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں ایک نہایت مؤثر وہ قدم تھا اور ایک بڑا اچھا منصوبہ تھا. مگر اس کے اندر شاید کوئی 22 بلین کا فنڈ مانگا گیا تھا اور سینکڑوں بلین موٹر وے اور میٹرو میں چلے گئے, مگر اس کو ہم نے ترجیح نہیں دی. اس کے اندر جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بننا تھا. جی بالکل ٹھیک. اس کے اندر ڈائریکٹریٹ بننا تھا. بالکل صحیح. اس کے اندر ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بننی تھی. اور یہ میں کلیئر کر دوں, آج بھی اس کے اوپر ہم سارے غلط فہمی کا شکار ہیں. لوگوں کو خود گمراہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, آج بھی آج کی خبریں میں دے رہا ہوں اور میں سارا دن تذکرے سن رہا تھا تبصرے, اور اس میں ہمارے عہدیدار کہہ رہے ہیں بڑے بڑے کہ جناب فوج نے تہیا کر رکھا ہے. ارے بھائی, فوج نے دہشت گردی کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا, فوج نے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن نارتھ وزیرستان میں کر دیا. اس کا فالو اپ آپ کے سویلین اداروں نے کرنا ہے. آپ کی پولیس کہاں ہے, آپ کے رینجرز ہیں, آپ کی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ شہروں میں عام شہری کا تحفظ کرنا ہے. وہ ہم نہیں کر رہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا فالو اپ کرنے کے حوالے سے. بالکل صحیح. بریک لیں گے, واپس آئیں گے. ویورز, آپ یہ بچوں کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو متواتر ہم دکھا رہے ہیں. obviously جو واقعہ میں شہید ہوئے, انہیں کل تک نہیں پتا تھا کہ آج یہ شہادت ان کو ملے گی اور ان کی تصویریں ڈسپلے کی جائیں گی. میں لاہور کے سکولز یا دوسرے سکول کی چار دیواریاں جب دیکھتا ہوں, obviously وہ اتنے انسیکیور ہیں سیکیورٹی کے معاملے میں بھی کہ یہ دہشت گردوں کی مرضی ہے جب چاہے اٹیک کر دیں. ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی سول مشینری دیکھنے میں نہیں, نہ ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ فلاں درجن واقعات کو جو ہے ہماری جو ہے وہ جو فورسز ہیں انہوں نے روک دیا. خاص طور پہ پولیس کی یہاں بات کی جا رہی ہے, سویلین لا اینڈ آرڈر کی جو فورسز ہیں کہ انہوں نے فلاں اتنے منصوبے جو تھے ان کو ناکام بنا دیا. تو کل جانے والا بچہ پاکستان کے اسکولوں میں اتنا ہی انسیکیور ہے, اس کے اسکول کی دیواریں اتنی چار دیواری انسیکیور ہے جتنی کہ آج جو پشاور کے اندر اس اسکول کے اندر جو سانیہ ہوا. واپس آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. ویسے تو جنرل پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیشنل ایشوز کے اوپر ایک کانسنسس ہوتا ہے. ایک قوم کا جو ٹیررسٹ ہوتا ہے دوسری قوم کا ٹیررسٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں جو ہے ٹیررزم میں بھی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں, صحافیوں سے لے کے لیڈرشپ تک. عمران خان صاحب جو ہے وہ پچھلے ہفتے یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ کمانڈ میں ہوتے, پرائم منسٹر ہوتے, تو وہ کبھی بھی آپریشن ضرب عضب کے لیے آرمی چیف کو یا فوج کو وہاں نہ بھیجتے. ناجی صاحب, یہ کنفیوژن موجود ہے لیڈرشپ کی کہ دشمن کا نہیں پتا کون ہے کون نہیں؟ کہاں نہیں ہے جی, جہاں کامل اتفاق رائے ہونا چاہیے, یعنی دین اسلام جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے, وہاں پر تو ہم اتفاق نہیں کر پائے ابھی تک. 67 سال ہو گئے. تو باقی ہم سیاست میں تو کس معاملے پہ کریں گے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جڑ سے نہیں پکڑتے کسی چیز کو تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ اب کینسر کی طرح پھیل چکا ہے ہمارے جسم میں دہشت گردی جو ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب جس سے کہیے وہ کہاں سے سیکھ رہا, منافرت کہاں سے سیکھ کر آتا ہے, دہشت گردی کی تربیت کہاں سے لیتا ہے, دہشت گردی کا سبق کہاں سے لیتا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. اس کے باوجود ہم خاموش ہیں. حکومتیں جانتی ہیں, اس کے باوجود حکومتیں خاموش ہیں. کہیں ہم لوگ یہاں تک دیکھا حکومتوں کو کہتے ہوئے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں فلاں صوبے میں چلے جائیں. تو یہ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کی کنٹراڈکشنز ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں پورا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس فوج تو اپنا ایک کام کرے گی, اس کو آپ نے بتا دیا ان کے ٹھکانے ختم کر دو, انہوں نے کر دیے. اب وہ شہر تو فوج کے پاس نہیں ہیں, جن شہروں میں آ کر وہ پھیلتے ہیں جہاں کہ یہ کوئی آسمان سے اترے تو نہیں آگے پشاور کے اندر ہی تھے کہیں سے, جبھی تو یہ اسکول میں پہنچے, جبھی تو ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے بدن داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. جب تک ہم روٹس کو نہیں پکڑیں گے اور اتفاق رائے نہیں کریں گے اس پر کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے,
تو ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا. ہم کہ ہر چیز میں منتشر ہے، تصور وطن پہ ہم منتشر ہے، انتشار ہے ہمارے درمیان، وطن کے دفاع پہ ہم منتشر ہے. ابھی ایک مولوی صاحب بول رہے تھے اس میں کہ جی آپ نے امریکہ کا یہ کیوں کیا، فلاں کا یہ کیوں. ارے بھائی امریکہ چھوڑو، اپنی بات کرو یہاں جو ہم پہ گزر رہی ہے. اور اب جب کرنا تھا اس وقت تو کیا نہیں. جیا کو کہہ رہے کہ وہ کر رہا وہ کر گیا. اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت تم اس کے ساتھ پورے پیسے لیتے تھے، اسلحہ لیتے تھے، امریکہ سے براہ راست ڈالر لیتے تھے. اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے، مشرف کے ساتھ کون تھا؟ یہ جو بنی تھی آگے، یہ حکومت اب آگے تھے پختونخوا میں، اور اسمبلی میں اپنی سیٹیں لے کر آ گئے تھے. ایک ہی تنظیم بنا کر. کون تھا یہ؟ اور ضیاء کون تھا؟ اور مشرف کون تھا؟ ان باتوں کو چھوڑیے. یہی ہے سارے لوگ اصل میں، انہی کے زیر سایہ وہ پڑھتے ہیں، انہی کے زیر سایہ وہ حرکت کرتے ہیں، انہی کے زیر تحفظ وہ یہاں پر رہتے ہیں. جب تک ہم یہ اصل جڑ نہیں پکڑیں گے ہم بالکل اس معاملے سے نپٹ نہیں سکتے. رائٹ. یہ ہارون صاحب اصل جڑ پولیس تو بالکل کمپلیٹ فیلئر ہے. تو آبویسلی اسلحہ ان کے سامنے سے گزرا ہوگا. نہیں پولیس فیلئر نہیں ہے. دیکھیے فیلئر حکومت کا ہے جو پولیس کو پولیس بننے نہیں دیتی. پولیس والوں نے کتنے لوگوں نے زندگیاں دی ہیں. جنرل مشرف کیسے بچ گئے تھے؟ پولیس والے آگے کھڑے ہو گئے تھے نا اس گاڑی کے آگے. کوئی کئی ہزار پولیس والے پختونخوا میں زندگیاں قربان کر چکے ہیں. آپ نے یہی پولیس تھی تھانوں میں سے نکال کے موٹر وے پہ بھیجی ہوئی پولیس. ٹھیک ہے ان کو آپ نے کام کرنے کا مواقع دیے. آپ پولیس کو، سول سروس کو، انٹیلیجنس کو کام کرنے کا مواقع نہیں دیتے. دیکھیے اس پہ تو بہت بحث ہو سکتی ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. بہت بحث ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ایک بات میں صحیح کہوں تو ایک دو آپ بات صحیح کہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات میری درست ہو. دیکھیے وہ افغانستان میں یہ ہوا وہ ہوا، وہاں روسیوں کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا تھا. اسٹریٹجی میں بہت غلطیاں تھیں، بہت غلط فیصلے ہوئے، بڑی خرابی اس سے آئی. امریکہ کا ساتھ دینے کے سوا اس وقت چارہ کیا تھا اس وقت جب یعنی 9/11 کا واقعہ ہو گیا؟ بظاہر یعنی ایک مثالی صورتحال ہو سکتی تھی کہ اب اس کو قوم متحد ہوتی، شاید کوئی مختلف پالیسی بنائی جا سکتی. جہاں تک ٹیررزم کے خاتمے کا تعلق ہے حضور اس کو قوت سے ختم کیا جائے گا. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سمجھا بجھا کے ٹیررزم ختم کیا گیا. اور ان کے پاس پیسہ ہے منشیات کا، ان کے پاس پیسہ باہر سے آتا ہے، وہ بینک ڈکیتیوں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اور ناجی صاحب نے ٹھیک کہا، وہ آدمی تھوڑی رہتا ہے، وہ تو جانور بن جاتا ہے. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ آپ کی دلیل سنیں گا. وہ اس کا تو سارا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ لوٹے، قتل کرے، اسی میں اس کی بقا ہے، دہشت کے پھیلا کر زندہ رہے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ کیا اس معاملے کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ نہیں ہے. سنگینی کا احساس دلانا چاہیے. میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کی سنگینی کا احساس ہے تو فنڈز اس کے لیے ہونے چاہیے، ٹائم اس کے لیے سرو کریں، ٹریننگ اس کے لیے ہونی چاہیے، لیڈروں کے درمیان گفتگو اس کے لیے ہونی چاہیے، میڈیا کو اس پہ زور دینا چاہیے، سول سوسائٹی کو اس پہ زور دینا چاہیے. باقی بھی زندگی کے معاملات اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں اور آپ کی پرائرٹی، آپ اگر اسکیپزم کا شکار نہیں ہے، میں سیلف سمپتھی اور اسکیپزم کا شکار، تو آپ یہ چند مہینے کا مسئلہ ہے، زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال میں ایلیمنیٹ ہو جائے گا. اتنا بڑا ہندوستان اور مرہٹوں کی اور سکھوں کی شورش اور طوائف الملوکی اور غیر ملکی حکمران تھے، حالانکہ انہوں نے کیسے اس کو کنٹرول کر لیا تھا. کتنی دفعہ تاریخ میں معاشروں میں طوائف الملوکی ہوئی ہے، بدامنی ہوئی ہے، پرائیویٹ لشکر بنے، انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے. رائٹ. بابر احوان صاحب، پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے ٹیررزم کی لعنت کو کنٹرول کر سکتی ہے موجودہ ریاست؟ کچھ باتیں تو وہ ہیں جو سب کہہ رہے ہیں اور میں اکثر سے متفق ہوں. میں ایک بنیادی ایشو ٹیگ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. اور وہ یہ ہے کہ ریاست کوئی پتھر کی اور اینٹوں کی بنی ہوئی بلڈنگوں کا نام نہیں ہے. ریاست مینیجرز کو کہتے ہیں، جو اس کو چلانے والے ہوتے ہیں ان کو ریاست کہا جاتا ہے. اور اس وقت جو ریاست چلانے والے ہیں، ایک بنیادی ایشو ٹیگ کرنا پڑے گا، اس کو کوئی اختلافی بات نہ سمجھا جائے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح سے بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ اور فورسز کے ساتھ وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا. ایک ابہام اس کو دور کرنا پڑے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جس طرح ابھی کہا گیا کہ جی فوج نے یہ کیا اور فوج ہی یہی کرے گی، تو پھر یہ جو پورا نظام ہے جس کے پاس
पूरा सिस्टम है, ये क्या करेगी जी? बेसिक इशू तो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की जानो माल की हिफाजत का इशू है, और उसके लिए जो बैठे हुए मैनेजर्स हैं, अगर उनकी प्रायोरिटी में ही वो शामिल नहीं है तो फिर हम सारे मिलकर भी कौन सा कमाल कर लेंगे? सिविल सोसाइटी में जो तकसीम है वो दो इश्यूज के ऊपर होती है, हम रोज देखते हैं। कुछ किस्म के शहीद हैं जिन पे वो जरूर बोलेंगे और कुछ किस्म के शहीद हैं जिन पे वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कुछ किस्म की दहशत व वहशत और बर्बरियत पे वो जरूर बोलेंगे और कुछ किस्म की ऐसी है जिस पे वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल में ये ट्रिवियलिटीज हैं, ये छोटे इश्यूज हैं। बड़ा इशू ये है कि क्या रियासत के मैनेजर्स भी इसी तर्ज अमल में फंसे हुए हैं या उनके अंदर कोई क्लैरिटी मौजूद है कि हम कहां पे खड़े हैं? पहले तो उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो कहां पे खड़े हैं। दूसरा इशू, जो हमारे कौमी इदारे हैं जो नेशनल कंसेंसस पैदा कर सकते हैं, वो तो इस कदर बेतौकीर कर दिए गए हैं और वो इस कदर रिडंडेंट हो गए हैं कि वहां तो कोई बात करने के लिए तैयार कोई नहीं है। इस बड़े सानहे के बाद जो एक मीटिंग है कि जी मैं पार्लियामेंट्री पार्टीज में, उसको भी कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, ठीक है जी आपने बुला ली, अब किधर गई पार्लियामेंट? उसको आपने कल क्यों नहीं बिठाया? आप कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट का एक हम अर्जेंट सेशन कर रहे हैं और उसमें से कुछ आप निकाल के कौम को दिखाएं, कोई उम्मीद आप दिला दें, कोई रोशनी की आप उसको रमक और कोई किरण वो पेश करें। लेकिन बाबर साहब कल अगर पार्लियामेंट बुलाते हैं तो इमरान साहब ने भी बैठना था उसके अंदर, तो फिर वो क्या रह जाती उसकी वैल्यू? उनकी पार्टी ने वैसे नहीं बैठना था। नहीं, जो नहीं बैठेंगे वो फिर बात की बात है ना, पहले तो बुलाने वालों की बात है। एक जो तीसरा इशू है वो ये है, मैं रीजनल मामलात को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। हम सारी बात करते हैं और लेकिन एक पहलू उसमें नहीं होता। जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी जंग की प्रॉक्सीज पैदा की हुई हैं, जो अपनी सरजमीनों पे उसकी इजाजत नहीं देते, अपनी सरजमीन पे उस तरह की तंजीम वो नहीं बनने देते, आपको कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक अदद ओहदा चाहिए जिसको कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर। देखिए ना जी, इस गैर संजीदगी के आलम में मुझे नाजी साहब की बात बड़ी पसंद आई कि वो हमारी कमजोरियों से कौन है जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करना चाहे तो उसके लिए कोई मसला है। आप जंगल की बात तो रहने दीजिए, कोई शहर आप लाहौर से शुरू कर लें, आप मुल्तान रोड पे चले जाएं, आपको 3 ऐसे वहां जगह मिल जाएंगी जिसके अंदर आप दाखिल ही नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा, नो गो एरियाज हैं। आप कराची के अंदर जाएंगे वहां आपको मिलेंगे। अब तो जी जो जंगल में बैठे हुए और पहाड़ वाले उनको छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी डीलर लश्कर लेके घर से निकलते हैं, कोई रोकने वाला है उनको? अच्छा, एक से ज्यादा दफा उन्होंने फेंटी लगाई है बावर्दी लोगों को कि हमारे तुम किस तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर साहब के रास्ते में तुम कैसे आ गए हो। कब्जा ग्रुप्स हैं जिनके पास बड़े बड़े लश्कर हैं। ये रियासत को और रियासत के मैनेजर्स को अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा। राइट, हमारी पॉलिसी को रीडिफाइन करना पड़ेगा और सोसाइटी को भी उसमें अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है मुझे। राइट, ये आपको बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। शाह लतीफ साहब, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करेंगे कि जो मैनेजर्स हैं मौजूदा स्टेट के, उनका और आर्म्ड फोर्सेस का जो रिलेशनशिप नहीं है, ट्रस्ट पर मबनी, तभी ये हालात है, कंफ्यूजन का शिकार, टेररिस्ट फायदा उठाते हैं उससे पाकिस्तान में? देखें जी, ये इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जब भी आपके यहां अंदरूनी कमजोरियां होंगी तो बैरूनी ताकतें उसका फायदा उठाएंगी। मैं दहशत गर्दों को बैरूनी समझता हूं। वो दूर से देख के जब देखेंगे कि यहां हमारे लिए स्पेस है तो स्पेस के अंदर वो उसका फायदा उठाते हुए आप पे हमलावर हो जाएंगे। जहां कौमें एक होकर खड़ी होती हैं वहां फिर इस तरह की स्पेस नहीं मिलती। लिहाजा वहां आप देखते हैं कि इस तरह जारहियत बेशक अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वहां पे उसका किसी किस्म का जो है वो स्कोप नहीं बनता। देखें, हम जब तक गलतियों की निशानदही नहीं करेंगे हम उसकी इस्लाह कैसे करेंगे? मसलन हमें मालूम है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनकी पुष्टपनाही है, ये अब सबको मालूम है, और वो पुष्टपनाही अंदरूनी लेवल पे भी है और बैरूनी लेवल पे भी है। क्या हम दोनों लेवल्स पे सही निशानदही कर चुके हैं, कर पाए हैं? और क्या ये जो हमारे महाज हैं इनको हम एड्रेस करने में कामयाब हुए हैं? ना हम बैरूनी ताकतों के सामने आज तक ये केस रख सके, ना आइडेंटिफाई कर सके, ना उनको ललकार सके। और हम सबको मालूम है
کہ بیرونی طور پر کس طرح کے محاذ ہیں جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مگر اس کے بارے میں کرنے کو تیار نہیں, ہم ان کے سامنے بولنے کو تیار نہیں. اندرونی طور پر اس حد تک اختلافات ہیں جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو چکی تھی. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اور یہ اس آپریشن کی جو ضرورت ہے وہ آج آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ اگر آپ نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہ کرتے تو یہ جو ان میں کمزوریاں آپ نے اب پیدا کر دیں, جس ریگولیرٹی سے پاکستان کو دہشت گردی کا شکار بنایا جا رہا تھا, یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اب یہ اکا دکا واقعات جو ہیں اور یہ کیوں ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ ری ایکشن تو آنا تھا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم توقع نہیں کر رہے تھے. مگر اصل دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اس لیول پہ ایک اتنا بڑا آپریشن جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا تھا, جس کا کریڈٹ جانا چاہیے حکومت کو کہ فائنلی اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد ہم نے ایک صحیح فیصلہ کیا. اب اس کے نتیجے جو ہیں وہ بڑے اچھے آ رہے ہیں, مگر اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی. جو تیاری چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پائے, اور اس میں آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس یہ فوج کے سپرد کر دیا. میرا خیال ہے ہم سارے کے سارے ایک بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فوج کا ایک حد تک کام تھا اور جو اس نے کیا اور آج بھی کر رہی ہے. اب یہ آئی ڈی پیز کی واپسی, اور اگر آپ اس کو بھی ہینڈل صحیح نہیں کرتے تو ان میں سے بھی کچھ دہشت گردوں کی صف میں چلے جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اندر ہی ایسے ادارے ہیں جو ان کو تیار کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کو جیکٹیں کہاں سے پہنائی جاتی ہیں, ان کو ذہنی طور پہ کون تیار کرتا ہے کہ جائیں اور اپنے آپ کو یہ دھماکہ کر کے اڑا دیں اور لوگوں کو مار دیں. اور یہ بھی جو آج لوگ آئے ہیں انہوں نے تو آتے ہی اپنی کار بھی جلا دی. یہ معلوم تھا سب کو کہ یہاں سے انہوں نے بچ کے نہیں جانا, اور وہ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بچ کے جائیں گے. تو یہ ساری ذہنیت تیار کون کرتا ہے؟ کیا ہم وہاں تک پہنچ پائے ہیں؟ رائٹ, یہ جی بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویورز, آپ ہمارے تجزیہ نگاروں کی رائے سن رہے ہیں. ایک مخصوص وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ویورز, بہت ہی ٹریجک دن ہے آج پاکستان کی تاریخ کا, اور آئندہ آنے والے بہت عرصے تک یہ نقش رہے گا. پوری قوم کی آنکھیں اخبار ہیں, پاکستانی قومی پرچم سے نگو ہیں, اور کل جو ہے وہ سارے پولیٹیشینز بیٹھیں گے. امید رکھتے ہیں کل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی, پاکستان کی بات کی جائے گی, پاکستان کے لوگوں کی بات کی جائے گی. بہت سے لوگوں کہتے ہوئے سنا, اب تو سوشل نیٹ ورک پہ بھی لوگ اپنی رائے دیتے ہیں کہ پاکستان دارالحرب بن چکا ہے, اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے جو ریاست, جو گورنمنٹ, جو اسٹیٹ آپ کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو یہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ عین اسلامک ہے اور عین مذہب کی حفاظت ہے. تو جب اسٹیٹ اس نہج تک پہنچ جائے تو پھر لیڈرشپ کی طرف دیکھا جاتا ہے, اور اگر لیڈرشپ بھی نہ ہو تو پھر بہت سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہجرت ہی کرنا جو ہے وہ مناسب ہے اس ملک سے. اس ٹریجک سٹوری کے ساتھ, آج کے اس ٹریجک واقعے کے ساتھ, سہانے کے ساتھ, مجھے کامران شاہد کو اجازت دیجیے.